बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल रीडर सब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? भाई आप लोगों का रिस्पांस बहुत कम मुझे मिल रहा है। काइंडली उस पर जाया करें आप चैनल पे और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। नावल के मतलब अपना जो है वो ख़यालात का इज़हार किया करें। बहुत मेहनत से मैं ये रिकॉर्ड करती हूँ। चंद एक हैं मेरे लिसनर रीडर्स जो कंटिन्यूसली करते हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो उन सबका। काफ़ी लोगों ने मुझे फरमाइश की थी कि ख़वातीन और शुआक डाइजेस्ट के जो नावल हैं वो पढ़ा करें, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले भी पढ़े हैं। आज भी जो मैंने नावल चूज़ किया है वो मैंने शुआ डाइजेस्ट से लिया है। ये है फ़रज़ ज़फ़र का दिल ना माने हार। बहुत प्यारी स्टोरी है। बॉस बेस्ड ये स्टोरी है और एम्प्लॉय बेस्ड बहुत मज़े की स्टोरी है। बहन भाइयों की इसमें जो चिट चैट है वो बहुत मज़े की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल ना माने हार बाय फ़रज़ ज़फ़र। उसके अंदर हर वक्त आग भरी रहती थी। एक पारा भरा था रूम में जो उसके अंदर गर्दिश करता रहता था। यही वजह थी कि टिक कर बैठना उसके बस में ना था। बकौल अम्मी के उसके ननिहाल दुदेहाल में किसी में भी कोई ऐसी हस्ती नहीं गुजरी थी जिस पर वो गई थी। फाकलीत और लाला से अक्सर इसी बात पर उसका फड्डा रहता था। जहाँ अम्मी उसके सामने लाला और फाकलीत की तारीफ़ शुरू करती कि तुम्हारे ही बहन भाई होते हुए कितने नरखू और हलीम तबा हैं, वही उसका पारा चढ़ जाता। अम्मी की गई तारीफ़ छोटे दोनों बहन भाइयों की शामत होती। कसूर अगर देखा जाए तो वो मामा का भी नहीं था। घर और हल्काए बाब में शोला सिर्फ कहलवाने की वजह ये थी कि वो इंतहा दर्जे की साफ को थी। लगी लिपटी रखने वालों में से नहीं थी। सच उस तेज़ी और दलेरी से दूसरे के मुंह पर कहती थी कि दूसरे सच सुनने वाले के 14 तबक रोशन हो जाते थे। सच बोलने की आदत इस कदर पुख्ता थी कि वो सारे राज जो अम्मी दिल के नेहा खानों में छुपाने को कहती, वो जैसे ही कोई खाला फूफो तशरीफ़ लाती तश तश बाम कर देती। बड़ी खाला की कुनसैयाँ लेने की आदत और मामा की राज उगलने की आदत से कई बार बहनों में ऊंच नीच भी हो गई। जैसे ही फुप्पो या खाला बड़े प्यार से चमकारते हुए अब्बू के बारे में पूछती कि कोई फ़ोन या ख़त आया कि नहीं, वो सारी रिपोर्ट उगल देती कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ के हाथों आई, इतने ड्राफ्ट आए, अम्मी ने उसके जहेज़ के लिए ये ख़रीदा है और फ़लाँ चीज़ अब ख़रीदनी है। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात जब वो फुप्पो को बता देती कि अम्मी ने आपके जाने के बाद आपकी शान में ये गुस्ताखी फरमाई, फिर जो उसकी दुर्गत बनती थी। अम्मी तो ज़ुबान के साथ साथ अक्सर हाथ का बेदरीग इस्तेमाल भी कर लेती थी। जबकि फाकलीत और लाला एक तो उसकी दुर्गत बनती देखकर बगैर टिकट का तमाशा देखकर खूब हंसते, ऊपर से मुंह भी कई दिन फुलाए रखते। बकौल उन दोनों के वो अम्मी को बहुत तंग करती थी, लिहाजा सज़ा के तौर पर बाइकआउट ज़रूरी समझते थे। 2-4 दिन तो सुकून में गुजार लेती, मगर फिर वही रूटीन शुरू हो जाती। हकीकत पसंदी, साफ गोई, जहर की हद तक सच बोलना और वो भी मुंह पर। उन सब खसूसियात ने उसे दोस्त अजीज़ व कारब में मुंह फटका टाइटल दिलवा दिया था, मगर उस पर रत्ती बराबर असर ना होता। उसी आदत की बदौलत वो अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश वर्किंग लेडी बनने के चक्कर में सिर्फ़ 1 साल में 8 मुलाजमतें कर चुकी थी। किसी नौकरी पर 2 हर्फ भेज कर खुद मामा ने लात मारी और कोई नौकरी ज़बरदस्ती उसकी हरकतों के सबब उससे छीनी गई। बड़े जोशो खरोश से इंटरव्यू देने जाती थी। बाज़ औक़ात तो इंटरव्यू के बाद वहाँ के लोगों को नापसंदीदा गर्दानते हुए दोबारा कॉल लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर आने पर भी ना जाती थी। घर से अलहदा इज़्ज़त अफजाई होती और कज़न्स में लाला लोगों के ज़रिए इत्तला इस तेज़ी से फैलती कि हर नए इंटरव्यू का रिज़ल्ट और हर नई जगह से नौकरी निकालना उससे पहले उन लोगों को पता होता था। मगर क्या किया जाता कि मामा बीबी की हकीकत पसंदी के सामने ये सब चीज़ें ज़ीरो थी। खैरियत या सुबह सुबह किधर की तैयारी है? आप ही उसे जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री करता देखकर फाकलेत जो अभी जॉगिंग से वापस आया था पूछ बैठा। इंटरव्यू है एक जगह, बल्कि यूँ करो मुझे ठीक आधे घंटे बाद वहाँ ड्रॉप कर देना। इतला देने के साथ साथ उसे हुक्म भी जारी किया तो वो मुंह बसूर कर रह गया। वैसे ये आपकी 10वीं जॉब है? या फिर शरारत से कहते हुए उसने बात नामुकम्मल छोड़ी। अरे कमाल करते हो, आप ही के बारे में ही तो कहा गया है कि आप ही साडा शेर है, बस दुम लगाने की देर है। किताबें कॉलेज बैग में ठूंसती लाला ने भी बोलना ज़रूरी समझा था। उसके तारीफ़ी तौर पर कहे गए शेर के दूसरे मिर्से को फाकलेत ने हड़प कर लिया था। इस वक्त तो मैं जल्दी में हूँ, वापसी पर इंशाल्लाह तुम दोनों को इस शेर पर शुक्रिया के साथ साथ हौसला अफजाई का वो इनाम दूंगी कि याद रखोगे। स्त्री का प्लग निकालते हुए उसने दोनों को घूर कर देखा और कपड़े उठाए गुस्ल खाने में घुस गई।
فرم بہت بڑی تھی، وسیع و کشادہ رومز اور 5 فلورز پر مشتمل دفاتر اس فرم کی اہمیت ظاہر کر رہے تھے۔ فارغ لیت اسے بیسمنٹ پر ڈراپ کر گیا تھا۔ انٹرویو کے لیے دی گئی جگہ نیوز پیپر میں دیے گئے اشتہار کے مطابق 3rd فلور پر تھی، لہٰذا اس نے تیزی سے 2 سیڑھیاں پھلانگنی شروع کی۔ اس بار امامہ نے پکا تہیہ کیا ہوا تھا کہ یہ جاب ضرور کرنی ہے، ویسے بھی جاب کے لیے دی گئی ڈیمانڈز پر وہ 100% پورا اترتی تھی، اور پھر صبح امی نے اسے طویل لیکچر ناشتے کے ساتھ ہی ہضم کروایا تھا کہ ایک جگہ ٹک کر جاب کر لو، اب کہ اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو پھر ابو کو تمہاری کارکردگی کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے گا۔ امی نے اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد اسے دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ آج تو کوئی کیسا ہی سوال کیوں نہ کرے، میں ٹوکوں گی نہیں۔ دل ہی دل میں مصمم ارادہ کیے وہ ویٹنگ روم میں بڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کوئی بھی فی الحال امیدوار آتا نہیں لگتا تھا۔ مسلسل بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی۔ 11 بج چکے تھے اور انٹرویو کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ کتنی ایمرجنسی میں وہ لالا کو زبردستی لے جا کر بوتیک سے پنک کاٹن کا سوٹ لائی تھی۔ صبح 2 گھنٹے لگا کر استری کیا، کلف والا سوٹ ہونے کی وجہ سے مسلسل بیٹھے بیٹھے ساری شرٹ کا ستیاناش ہو گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی گھڑے سے نکال کر پہن کر آئی ہو۔ دوسری خواتین کا بھی یہی حال تھا جنہوں نے میک اپ کیا ہوا تھا، وہ اب آہستہ آہستہ اپنی اصلی شکل میں آ رہی تھی کہ کمرے میں لائٹ آف ہونے اور AC بند ہونے سے جو کوہرام مچا تھا وہ پسینہ پسینہ کر رہا تھا۔ سب کو پسینے سے منہ پر شیڈز آ چکے تھے۔ امامہ کو کوفت ہونے کے ساتھ ساتھ ان سب کے حلیے دیکھ کر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اب تک اسے وہاں موجود تمام لڑکیوں کے حالات ازبر ہو چکے تھے، سب کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ملازمت کی خواہشمند تھی۔ مس یاسمین 6 بہنوں میں سب سے بڑی ہونے کے ناطے باپ کی طویل علالت کے باعث پڑھائی درمیان میں چھوڑے جاب کی تلاش میں تھی۔ کونے میں بیٹھی زرد سی رنگت والی انیکا کو شادی کے 1 ہفتے بعد ہی طلاق ہو گئی تھی۔ باپ کا سایہ تو پہلے ہی سر پر نہ تھا، اب طلاق کا داغ لگنے پر بھائی بھاوجوں کے لیے اس کا وجود ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ دائیں بیٹھی ریحانہ کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ نئی بیوی نے پہلی بیوی کو ایک جوان بیٹی سمیت گھر سے خارج کر دیا تھا۔ ماں کا سہارا بننے کے لیے وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ صرف امامہ ہی وہ واحد امیدوار تھی جو شوقیہ خوار ہو رہی تھی۔ مس یاسمین اللہ اللہ کر کے اندر سے پکار ہوئی۔ مس یاسمین کون ہے؟ حلیے سے چپڑاسی ٹائپ چیز لگتی تھی۔ یس یاسمین جو امامہ کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، پرس کندھے پر ڈالے فائل ہاتھ میں پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ اپنا حلیہ دیکھا ہے آپ نے مس صاحبہ؟ اس حلیے میں اندر جائیں گی؟ پینل کے سامنے انٹرویو کے لیے آنا ہی تھا تو کم از کم ڈریس اپ ہو کر آتی۔ چپڑاسی ٹائپ بندے نے سر سے پاؤں تک یاسمین کا بغور جائزہ لیا اور پھر استہزائیہ فرمایا تو پیلے رنگ کے سادہ سوٹ میں ملبوس یاسمین ندامت سے کٹ کر رہ گئی۔ وہ دراصل سر میرے پاس مارے ندامت کے اس کے گلے سے آواز ہی نہ نکل سکی، جبکہ امامہ بھڑک اٹھی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ کس طرح اس چپڑاسی کا منہ توڑ دے۔ اے مسٹر سیکرٹری چپڑاسی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ یہاں انٹرویو دینے آئی ہے، کسی فیشن شو میں نہیں۔ ویسے بھی آپ کا اس سے کیا تعلق ہے کہ کون کیسا ڈریس پہنتا ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں تنقید کرنے والے؟ امامہ کے یوں ایک ہی سانس میں خبر لینے پر وہ سٹپٹا اٹھا۔ شاید موصوف کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس کو بھی آنکھیں دکھا سکتا ہے۔ ساری لڑکیوں کو اپنی درگت بننے پر مسکراتا دیکھ کر ایک بار پھر اس کی انا اور مردانگی پر ضرب لگی۔ دیکھیے مس، آپ آرام سے بیٹھی رہیں، آپ ڈریس اپ ہیں اچھی طرح، آپ سے میں نے نہیں کہا۔ اگر آپ کی خواہش ہے یہاں جاب لینے کی تو پھر چپکی بیٹھی رہیں۔ آپ کے سیکرٹری صاحب نے مارے جوش کی اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے امامہ کو ڈرا کر یہ واضح کرنا چاہا، گویا کہ جاب دینے نہ دینے میں انہیں صاحب بہادر کا عمل دخل ہو۔ میں کیوں آرام سے بیٹھوں؟ اچھے کپڑے پہننے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے تاکہ وہ بن ٹھن کر آئیں اور آپ اپنی آنکھیں سیکیں، آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے۔ یہی بات ہے نا مسٹر XYZ؟ اور ہاں، یہ تڑی کس کو دے رہے ہیں جاب نہ دینے کی؟ اپنی جاب کی خیر منائے محترم، یہ نہ ہو کہ آپ ہی چلتے بنیں۔ کہاں ہیں آپ کے ڈائریکٹر صاحب؟ میں ان سے بات کرتی ہوں۔ آپ کو یہاں ڈریس چیکر رکھا ہوا ہے تاکہ ہر آنے والی کو ذلیل کرے؟ ایک عدد بوتیک بھی فرم میں فی سبیل اللہ کھول لیں تاکہ انٹرویو کے لیے آنے والے امیدوار کو ایک عدد جوڑا مفت فراہم کرے۔ چلو یاسمین، یہ کہہ کر اسے جھٹکے سے یاسمین کا بازو دبوچا اور باقی لوگوں کو اشارہ کرتی ہوئی GM کے آفس کی طرف بڑھی۔ ان سب کو اپنے جلو میں لیے آندھی کی طرح آفس کی طرف پیش قدمی کرتے دیکھ کر سیکرٹری صاحب تو گویا بے ہوش ہونے والے تھے۔ پلیز مس، آئی ایم سوری، آپ اندر مت جائیں، پیچھے ہٹو، بھی پتہ چل جائے گا کون کیا ہے۔ امامہ اسے نظر انداز کر کے تیزی سے آفس کا بلیک گلاس ڈور جھٹکے سے کھول کر گڑب سے اندر گھس گئی۔ باقی ساری لڑکیوں کی فوج بھی اس کے ہمراہ اندر گھس گئی۔
ہارون یہ باہر شور کیسا ہے اور پھر ابھی تک انٹرویو کے لیے خاتون بھی اندر نہیں آئیں؟ ابراہیم صاحب نے جو کہ فرم کے ایم ڈی اور مالک بھی تھے ہارون خواجہ سے پوچھا۔ قبل اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتے دروازہ زور سے کھلا اور انٹرویو کے لیے آئی ہوئی لڑکیوں کا گروپ اندر آن کھڑا ہوا۔ جی بی بی کیا مسئلہ ہے؟ آپ باہر تشریف رکھیں اور انٹرویو کے لیے اپنی باری آنے پر تشریف لائیں، ہارون خواجہ نے کھڑے ہو کے متانت سے کہا۔ جی تھینک یو آپ کی اس پیشکش کا، مگر اب ہم باہر نہیں بیٹھیں گے، ہم لوگ واپس جا رہی ہیں، مگر جانے سے پہلے ایک وضاحت کر دیں تو عنایت ہوگی۔ امامہ نے تنک کر ہارون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے۔ آپ پلیز یہ بتا دیں کہ آپ کی فرم کو ورکرز چاہئیں یا ماڈلز؟ اس نے چپتا ہوا سوال کیا۔ ایک لمحے کے لیے تو ہارون بھی سٹپٹا اٹھے، مگر پھر خود پر قابو پا کر مضبوط لہجے میں گویا ہوئے۔ میرا خیال ہے آپ نے نیوز پیپر میں اشتہار غور سے نہیں پڑھا، ہمیں ورکرز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے لفظ ورکرز پر خاصا زور دیا تو ماما کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ اود کر آئی۔ جی ہم نے اشتہار بھی غور سے پڑھا ہے اور ہماری یہاں آمد بھی اسی سلسلے میں ہے، مگر ہم لوگ شاید آپ کی ڈیمانڈز پر پورا نہیں اترتی۔ آپ کو شاید ورکر کمز ماڈل زیادہ کی طلب ہے، تھوڑی زحمت اور کیجیے گا، نیوز پیپر میں دوبارہ ایڈ دے دیں کہ ہماری ڈیمانڈ ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس اور دفتری معاملات پر عبور رکھنے والی خواتین نہیں بلکہ ادائیں دکھانے والی اور بن ٹھن کے آنے والی لڑکیاں ہیں۔ اور اپنے اس مسٹر بونگے کو تھوڑی سی تمیز سکھا دیں یا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے کہ اسے پہلا سبق ابھی سکھا دوں۔ امامہ نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا اور آخر میں سیکریٹری کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ چلو یاسمین یہاں ہمارا کوئی کام نہیں، تلخی سے کہتے ہوئے اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ ٹھہرے مس ابراہیم صاحب اور خورشید صاحب جو ابھی تک خاموشی سے بیٹھے سارا کچھ دیکھ اور سن رہے تھے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، بیک وقت اکٹھے بول اٹھے۔ ہارون ابھی تک اس کے سخت الفاظ میں الجھے کھڑے تھے۔ آپ بیٹھے مس اور آپ باقی لوگ باہر جا کر تشریف رکھیے۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ابراہیم صاحب نے باقی لوگوں کو باہر جانے کا کہا اور پھر منیر احمد کی طرف مڑے۔ منیر احمد تم نے ان سے بدتمیزی کی ہے، تمہیں اتنی اجازت کس نے دی؟ تم سے صرف نام اناؤنس کرنے کو کہا گیا تھا۔ ایکسکیوز می سر، بدتمیزی میرے ساتھ نہیں، مس یاسمین کے ساتھ اس نے کی ہے، میرے ساتھ کر کے اس نے جانا کہاں تھا؟ آج تو بچ گیا ہے، پھر کبھی ہتھے چڑھا تو ایسا کراٹے کا وار دوں گی کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ وہ جوش سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ ابراہیم صاحب اور خورشید صاحب کے ساتھ ہارون بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ منیر احمد کا رنگ چہرے سے اڑا جاتا تھا۔ چلو مس یاسمین سے سب کے سامنے معافی مانگو اپنے رویے اور پھر تحریری طور پر معافی نامہ لکھو۔ جی بیٹا آپ بتائیں، اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ ہم لوگ بھی معذرت خواہ ہیں کہ یہ بدمزگی ہوئی۔ منیر احمد کے باہر جاتے ہی ابراہیم صاحب نے مشفق لہجے میں اس سے کہا۔ میرا خیال ہے یہیں سے انٹرویو شروع کر لیا جائے، پہلے ہی ٹائم ضائع ہو چکا ہے۔ انٹرویو کی بھی ضرورت نہیں، میرا خیال ہے نام پوچھ لیں، ان کی خوبیوں سے تو ہم معترف ہو ہی چکے ہیں۔ خورشید صاحب کے کہنے پر ہارون نے بھی رائے دی۔ جی مجھے امامہ کہتے ہیں، امامہ چودھری۔ ڈاکیومنٹس آپ کے پاس ہیں ہی؟ واہ اپنے نام کی طرح خوب ہے، ہارون نے دل ہی دل میں داد دی۔ اوکے ہم آپ کو مطلع کر دیں گے اسی ویک میں۔ ایک ریکویسٹ ہے سر آپ سے۔ پرس اٹھاتے ہوئے اس نے ہارون خواجہ کو پہلی بار غور سے دیکھا، مگر اسے اپنی طرف ہی بغور دیکھ کر جلدی سے خورشید صاحب کی طرف رخ پھیرا۔ مجھے آپ جاب بے شک نہ دیں، مگر ریحانہ، انیکا اور یاسمین کو ضرور دے دیں، وہ لوگ سخت ضرورت مند ہیں اس وقت۔ اور اس کی سفارش کرنے پر ان تینوں نے بڑی مشکل سے خود کو سنجیدہ رکھا اور پھر وہ ماما کے باہر نکلتے ہی تینوں بے ساختہ کہہ لگا اٹھے۔ ونڈرفل لیڈی، بچیاں ایسی ہی بولڈ اور بہادر ہونی چاہیے تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں بسنے والے درندوں کا مقابلہ کر سکے اور خود کو دوسرے درجے کی نہیں بلکہ اول درجے کی خوب خاتون سمجھ کر انجوائے کریں۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی نا تو بالکل ایسی ہی تربیت کرتا میں اس کی۔ ابراہیم صاحب نے کھلے دل سے سراہا تھا ماما کو۔ واقعی یار، ایسی بچیاں دوسروں کے دل میں خود بخود جگہ بنا لیتی ہیں۔ خورشید صاحب کو بھی نڈر اور صاف گور بور سی ماما بے حد بھائی تھی۔ یہ لیں، اس کے ڈاکومنٹس بھی دیکھ لیں محترمہ، خیر سے ہر فن مولا بھی ہیں، ٹائپنگ، شارٹ ہینڈ، آفس ایکوپمنٹ آپریٹنگ، انٹرکام آپریٹر، کمپیوٹر فیکس آپریٹر، لگتا ہے کوئی ہنر چھوڑا نہیں، خیر سے ماسٹر انگلش اینڈ ہسٹری بھی ہیں۔ ہمایوں نے سارے ڈاکومنٹس باری باری پڑھتے ہوئے خورشید صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اوکے، پھر یہ تو اسی پوسٹ کے لیے سوٹ کرتی ہے جس کے لیے تم کسی جینیس بندے کے متلاشی تھے۔ ابراہیم صاحب کے ساتھ وہ دونوں بھی متفق تھے۔ لگتا ہے انہوں نے آپ کو چکمہ دے دیا ہے، اتنے دن گزر گئے ابھی تک کال نہیں کیا، ورنہ پہلے تو انٹرویو کے 1-2 دن بعد ہی رزلٹ آشکار ہو جاتا تھا آپ پر۔ فارکلیت نے اسے بے دلی سے آنکھیں مندے ایزی چیئر پر جھولتے دیکھ کر چھیڑا۔ انہوں نے کون سا انٹرویو لیا تھا؟ آپ ہی کا پھڈا تو ڈال آئی تھی وہاں پہ، دل رکھنے کو ان سے باتیں کر کے بہلا دیا۔ لالا نے بھی اسے چھیڑنا فرض سمجھا۔ ویسے آپ ایک مشورہ ہے، اگر آپ غور سے سنیں اور عمل کریں تو آپ کا بھی بھلا ہوگا اور ہمارا بھی۔
وہ جو اب تک خاموش بیٹھی سن رہی تھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا مشورہ ہے؟ آپ یہ جاب کا چکر چھوڑیں، چند ماہ بعد ابو آنے والے ہیں، آپ ایسا کریں پی کے گھر کی تیاری کریں۔ آپ کو یہ جو لڑنے لڑانے کا شوق ہے یہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ آپ کی شادی ایسے گھر میں کریں گے جہاں 5-6 نندے ہوں، وہ بھی لڑاکا بمبار طیاروں کی طرح، اور اسی طرح کی توپ نما ساس بھی ہوں۔ آپ سارا وقت ان کے ساتھ شرٹ کے کف ٹانگ کے نیتوں کرتی رہیے گا۔ فارکلیت نے مشورہ دیتے ہوئے باقاعدہ بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ سے تالی بجاتے ہوئے پھر بازو کو باہر نکال کر لالا کی طرف اشارہ کیا، گویا اسے پریکٹیکل کروا رہا ہو۔ اپنی خیر مناؤ، ایسی بیوی ڈھونڈ کر لاؤں گی تمہارے لیے کہ یہ بولتی بند ہو جائے گی۔ آج کل میں ضرورت رشتہ میں اشتہار دینے والی ہوں کہ ہم اکلوتے بھائی کے لیے منہ پھٹ ہاتھ چھوٹ نک چڑی پھول جڑی بدتمیز گستاخ اور بات بات پر شوہر کو پھینٹی لگانے والی لڑکی کی ضرورت ہے۔ لڑکی کا ہاتھ اس کے وزن سے زیادہ بھاری ہو تاکہ جب شوہر کے مارے تو 4 دن نشان نہ جائیں۔ ماما نے اچھی طرح دل کی بھڑاس نکال لی تھی۔ کوئی ایسی مائی کی لال ہوگی جو مجھے کچھ کہہ سکے۔ فارکلیت نے خیالی کالر جھاڑے۔ آپ اپنی فکر کریں، جس کے ہاتھوں روز پیٹ کر بھیں بھیں کرتی یہاں میرے پاس آیا کرے گی۔ او بڈھی کیڑی جڑی بندے ہتھوں پٹے ہیں، وہ بیوی ہی کیا جو شوہر سے مار کھائے۔ ماما نے بڑا لہک کر گایا۔ او بندہ ہی کیڑا جڑا بڈھی نو نہ کٹے، وہ شوہر ہی نہیں جو بیوی کو نہ مارے۔ جواباً فارکلیت نے بھی بلند آواز سے گایا تو وہ چڑھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میدان چھوڑ کر بھاگا جا رہا ہے، لالا نے پیچھے سے نعرہ بلند کیا تو وہ اسے گھورتے ہوئے باہر چلی گئی۔ ارے یاسمین تم! لابی میں آفس کے پہلے ہی دن اس کا ٹکراؤ یاسمین سے ہو گیا تھا اور اسے واقعتاً خوشی ہوئی تھی اسے وہاں دیکھ کر۔ شکر ہے آپ آئیں۔ میں اور انیکا روزانہ آپ کو یاد کرتی تھی، ہم دونوں بھی حیران تھیں کہ آپ کو انہوں نے کیوں نہیں اپائنٹ کیا، جبکہ آپ کو تو سب سے پہلے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو کل ہمیں جی ایم صاحب نے بتایا کہ آپ کو جس سیٹ کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے وہ 1-2 دن میں اظہر صاحب کے جانے کے بعد خالی ہو جائے گی، پھر آپ آ جائیں گی۔ باتونی سی یاسمین نے اسے تفصیلاً آگاہ کیا۔ دیر سے اپائنٹمنٹ لیٹر بھیجنے کی وجہ یہ ہے، اور ماما نے دل میں سوچا، انیکا کس سیٹ کے لیے سلیکٹ ہوئی ہے اور تم؟ وہ ایگزیکٹو سیکریٹری ہے اور میں انٹر کام آپریٹر کے طور پر۔ اگر آپ اس دن میری سائڈ نہ لیتی تو میں کبھی بھی جاب حاصل نہ کر سکتی۔ یاسمین انتہائی مشکور تھی اس کی۔ کم آن ڈیئر، میرا کوئی کمال نہیں اس میں، جاب تو ظاہر ہے تم لوگوں کو اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر ہی ملنی تھی۔ میں نے تو کوئی سفارش نہیں کی، ماما نے لاپرواہی سے کہتے ہی ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ السلام علیکم مس صاحبہ، پرتپاک سلام کی آواز پر بے ساختہ وہ پیچھے کی طرف گھوم گئی اور پھر منیر کو مسکین سی شکل بنائے سامنے کھڑا دیکھ کر دبی دبی مسکراہٹ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر در آئی۔ کیسے ہو منیر احمد صاحب؟ اس نے بھی جواباً تپاک سے ہی جواب دیا اور حال احوال پوچھ ڈالا کہ لاکھ غصے کی تیز سہی مگر دل کی وہ شروع سے ہی صاف تھی۔ اب بھی منیر احمد کے لیے اس کے دل میں بال برابر بھی رنجش نہیں تھی اور نہ ہی اس کی سابقہ حرکت کی پرچھائی موجود تھی۔ آپ کو جی ایم صاحب نے طلب کیا ہے اپنے آفس میں؟ جی ایم کے روم تک تو منیر احمد اسے گائیڈ کر گیا تھا، اندر جاتے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس دن نہ جانے میں کیا کچھ ان دونوں سوبر حضرات کے سامنے بولتی گئی تھی، نہ جانے ان میں سے جی ایم کون تھا اور ایم ڈی کون تھا، اور وہ تیسرا شخص وہ بھی تھا کسی اچھی پوسٹ پر ہی ہوگا۔ جب ہی انٹرویو کے لیے بیٹھا تھا، انٹرویو کم اور جائزہ زیادہ لے رہا تھا، ماما کو اس کی اپنی طرف اٹھی نگاہیں یاد آ گئی۔ ارے آپ ابھی تک یہیں کھڑی ہیں؟ منیر احمد جو کمپیوٹر سیکشن کی طرف جا رہا تھا اسے ہنوز دروازے سے باہر کھڑا دیکھ کر معتجب رہ گیا۔ وہ دراصل مجھے ایک جاننے والی مل گئی تھی کوریڈور میں، اس لیے اندر نہ جا سکی۔ اس سے بات بنائی اور جلدی سے ہینڈل گھما کر دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی۔ نہ جانے اس کے ہاتھوں کا قصور تھا یا پھر وہ دروازہ ہی گستاخ تھا جو اتنے زور سے چرچرایا اور پھر دھڑ سے بند ہوا کہ خود ماما نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ دیے۔ ہاتھ کانوں کی طرف لے جاتے ہی ہاتھ میں پکڑی ڈائری بھی چھن سے فرش بوس ہوئی اور ڈائری اٹھانے کے لیے تھوڑا جھک کر دایاں بازو پکڑنے کے لیے بڑھایا تو کندھے پر ڈالا بیگ بھی احتجاجاً زمین بوس ہو گیا۔ بیگ کی زپ بھی عین ٹائم پر دگا دے گی اور پھر کارپیٹ پر ہیئر برش، مرر، مسکارا، فارکلیت کے ریک سے چرائی ہوئی شیل و مسود کی کسرٹس، امی کا زبردستی ہتھیایا ہوا جیسمین، لالا کی چاکلیٹ کا پیکٹ جو وہ صبح صبح اس کے کالج بیگ سے نکال لائی تھی، سب کے سب اس کی بدحواسی کا کربناک منظر شو کر رہے تھے۔ سوری سر، بغیر کسی کی طرف دیکھے اس نے جلدی سے چیزیں بیگ میں ٹھونسنی شروع کی۔ ضرور اس کمینے فارکلیت کی نظر لگ گئی ہے مجھے، صبح ہی صبح کہہ رہا تھا بجلی گرائیں گی۔ بجلی تو کیا گرانی ہے، یہ منحوس چیزیں خود ہی گر گئی ہیں۔ دھیرے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے ساری چیزیں سمیٹی۔ او نو! کھڑے ہوتے ہی اسے حیرتناک جھٹکا لگا تھا، سامنے ہی تو وہ تھرڈ پرسن خشمگین نگاہوں سے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ یہ موصوف یہاں جی ایم کے کمرے میں پھر موجود ہے۔
خیر مجھے ان سے کیا لینا دینا؟ دل میں اٹھتے سوال کو زبردستی ہونٹوں میں دباتے اس نے کندھوں کو جھٹکا۔ تشریف رکھے مس امامہ چودھری۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر وہ بھی سنبھل گئی۔ ویسے ہیں زبردست پرسنالٹی کے مالک یہ صاحب۔ دل ہی دل میں اس نے اس کی خوبصورتی کو سراہا۔ آج کے دن آپ سے وزٹ کریں گی، گھوم پھر کر دیکھیں، کل سے البتہ آپ کا کام شروع ہو جائے گا۔ آپ اسسٹنٹ مینیجر ہوں گی، اس کے علاوہ کمپیوٹر سیکشن کی انچارج بھی آپ ہی ہوں گی۔ باقی ساری روٹین آپ دھیرے دھیرے سمجھ جائیں گی۔ کوئی پرابلم ہو، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ ڈائریکٹ ایڈمن سے رجوع کر سکتی ہیں۔ بارو مگر متانت سے بھرپور لہجہ وہ خود بخود توجہ سے سنتی گئی۔ جیسے ہی اس نے بات مکمل کی، امامہ نے دل میں مچلتے سوال کو لبوں پر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ آپ کے جی ایم صاحب کہاں ہیں؟ اس کے سوال پر اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا اور پھر انٹرکام پر کسی کو اندر نہ آنے کا آرڈر دیا۔ صرف چند لمحوں بعد ہی یاسمین اس کے سامنے تھی۔ یس سر۔ یاسمین کو اتنے مؤدب ہو کر کھڑے دیکھ کر امامہ حیران رہ گئی۔ مس یاسمین، اب تو آپ اچھی طرح پورے اسٹاف سے واقف ہو چکی ہیں۔ آج کے دن مس امامہ کو گائیڈ کریں، اسٹاف سے ملوائیں، انہیں ان کا روم بھی دکھائیں، اسپیشلی کمپیوٹر سیکشن ضرور لے جائیں۔ اوکے سر۔ آئیں مس امامہ۔ یاسمین نے اس کے ساتھ چلنے کی دعوت دی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ہاں مس یاسمین، ان کو یہ ضرور بتائیے گا کہ جی ایم کون ہے۔ ان کی اس بات پر بلکہ حکم پر یاسمین حیرانی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اوکے جائیں، ان کے کہتے ہی وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ امامہ کزن یاسمین کے پیچھے رہی، مبادا کہ وہ دروازہ پھر اس کی شان میں گستاخی نہ کر جائے۔ یہ جی ایم صاحب کون ہیں؟ مجھے بلایا تو انہوں نے تھا، مگر ہدایت یہ تھرڈ پرسن نے دی ہیں۔ دروازے سے نکلتے ہی سب سے پہلا سوال اس نے یہی اٹھایا۔ کیا مطلب؟ یہ ہارون خواجہ جو اندر کمرے میں تھے یہی ہیں جی ایم؟ یاسمین کے اس انکشاف پر وہ چلتی چلتی یکدم رک گئی۔ یہ تھرڈ پرسن ہی؟ او تو میں کیا اول فول بکتی رہی ہوں، انہیں کے بارے میں دریافت کرتی رہی ہوں۔ اپنی اصلاح علمی اور بیوقوفی پر وہ کٹ کر رہ گئی یاسمین کے سامنے۔ ارے چھوڑے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لا علمی میں ہوا ہے یہ سب۔ اور پھر سر نے بھی تو آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ یاسمین نے اسے خفت سے نکالنا چاہا۔ آئیں، مارکیٹ سیکشن سے شروع کرتے ہیں تعارف۔ یہ رہا آپ کا آفس، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ فرسٹ فلور پر کمپیوٹر سیکشن سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں اور سیکنڈ فلور پر سیلز ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ باقی سب تو ہیں ہی اسی فلور پر۔ آپ تھوڑی دیر یہاں تشریف رکھیں، میں ذرا ایک نظر اپنا کام دیکھا ہوں۔ آپ تب تک ایک دو فائل پر نظر ڈال لیں، کل سے یہی کچھ کریں گی۔ یاسمین کے جاتے ہی امامہ نے اپنا سر پکڑ لیا کہ صبح سے بونگیوں پر بونگیاں مار رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی سر پکڑے بیٹھی رہتی کہ یاسمین چائے لیے واپس آ گئی۔ چائے دے کر امامہ کو تھوڑا حوصلہ ہوا کہ سر درد برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ آفس کی طرف سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت کی وجہ سے وہ فارکلیٹ کی منتوں والی جھنجھٹ سے بھی بچ گئی تھی۔ سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا تھا کہ یاسمین کے ذریعے اسے ساری معلومات مل جاتی تھیں۔ صبح کے وقت دونوں پہلے چکر میں جاتی تھیں، لہٰذا آفس پہنچنے تک یاسمین دوستوں کی طرح ہوتی تھی، مگر آفس میں پہنچتے ہی اس کا لہجہ بدل جاتا اور امامہ اس کے لیے باس کی حیثیت اختیار کر لیتی تھی۔ یاسمین کی زبانی سے آگاہی ہو چکی تھی کہ فرم کے اصل مالک ابراہیم صاحب ہیں۔ خورشید صاحب ایم ڈی ہیں۔ ہارون خواجہ ابراہیم صاحب کے اکلوتے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ فرم کے جنرل مینیجر بھی تھے۔ حال ہی میں ایم بی اے کر کے لوٹے تھے اور اب فرم کے زیادہ کرتا دھرتا وہی تھے، کیونکہ ابراہیم صاحب اور خورشید صاحب ایک نئی مل لگا رہے تھے اور زیادہ وقت وہیں گزارتے تھے۔ آج تو پاپا کمال ہو گیا ہے، آپ کی چہیتی مس امامہ نے اسٹاف کے بہت سے بندوں کو لائن حاضر کیا ہے۔ لیٹ آنے پر کھانا کھاتے ہارون نے ابراہیم صاحب کو بتایا۔ ریئلی؟ ابراہیم صاحب نے خوش دلی سے کہتے ہوئے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا کہ ایک عرصے بعد وہ آج کل اپنے بیٹے کے چہرے پر وہ رنگ دیکھ رہے تھے جو اس عمر میں ہر لڑکے کے چہرے کا حصہ ہوتے ہیں، ورنہ ماں کی وفات کے بعد بالکل دنیا سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ پڑھائی اور پھر آفس، یہی دو کام تھے زندگی کا مقصد بنائے ہوئے تھے، مگر اب وہ نوٹ کر رہے تھے کہ جب سے امامہ چودھری نے آفس میں قدم رکھا تھا، ہارون بھی زندگی کی رعنائیوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ مائی سن، وہ صرف میری ہی چہیتی ہے یا پھر؟ شرارت سے کہتے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا۔ دونوں باپ بیٹے میں دوستی بھی بہت تھی۔ نہیں، وہ انکل خورشید کی بھی لاڈلی ہے، فون پر مجھے ہدایت کرتے ہیں، دیکھو اسے کبھی ڈانٹنا مت، وہ بڑی محنتی اور ذہین بچی ہے، فرم کے لیے سمجھو ایک بازو مل گیا ہے۔ ہاں ضدی اور دلیر ضرور ہے، اگر کسی بات پر الجھے بھی تو تم نظر انداز کر دینا۔ واہ، اسے آئے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اتنی اہمیت مل گئی۔ ایک ہم ہے سال سے دماغ کھپا رہے ہیں، کوئی شامل نیکی نہیں، کوئی حرف شاباش نہیں۔ ہارون نے مصنوعی غصے سے کہتے ہوئے ابراہیم صاحب کے کندھے سے پیار کے ساتھ سر ٹکایا تو وہ مسکرا اٹھے ان کی اس حرکت اور بات پر کہ وہ اصل بات ٹال گئے تھے۔ کوئی بات نہیں بچو، باپ تو تمہارا ہوں، اگلوا کر ہی رہوں گا کہ وہ تمہارے لیے کیا ہے۔ ابراہیم صاحب نے شرارت سے کہتے ہوئے ہارون کے بال بکھیر دیے۔
آپ کو زیادہ عرصہ نہیں ہو گیا اس فارم میں جاب کرتے؟ کہاں تو 2-3 ماہ سے زیادہ، کبھی آپ ٹکتی نہیں تھی، اور کہاں اتنا لمبا قیام۔ لالا نے ناخن فائل کرتی ہوئی ماما کو چھڑا۔ تمہیں کیا، میں جتنا چاہے مرضی یہاں پہ کام کروں، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ اس کی ڈانٹ پر وہ منہ پسور کے رہ گئی۔ یہاں لالا کون ہے جی؟ فارکلیت نے دھم سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے لالا کا کندھا ہلا کر لالا ہی سے پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ میں آکھیا لالا کون ہے جی؟ اب کہ فارکلیت نے پھر سے لالا سے یہی سوال پوچھا تو نیل فائل کرتی ہوں ماما ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ مس ماما پلیز ان کو مس لالا کے بارے میں بتا دیں، یہ ضرور بتائیں کہ مس لالا کون ہے۔ لالا نے سنجیدگی سے ماما کو مخاطب کیا تو وہ ایک پل میں ان کی شرارت سمجھ گئی۔ وہ اسی کی نقل کر رہے تھے۔ غلطی اس کی اپنی تھی کہ وہ آفس میں پہلے دن کا ہارون صاحب کو نہ بہجانے والا قصہ ان کو منوعن سنا چکی تھی۔ تم دونوں ٹھہرو ذرا، میں ابھی امی کو بتاتی ہوں۔ ہم تو ابھی ٹھہریں گے، آپ اپنی خیر منائیں۔ آپ اب یہاں نہیں ٹھہریں گی؟ فارکلیت کی اس بات پر وہ چونک اٹھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ 6 نندے، ایک ٹینک نما ساس، اور پھر تو میں۔ اب کے لالا نے جواب دیا تو اس کی چھٹی حس جاگ اٹھی کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ ان دونوں سے پوچھنا عابد مجھے مار کے مترادف تھا، مگر ویسے پتہ کیسے چلتا کہ بات کیا ہے؟ لو جی، یہ تو گئی کام سے، اب اسے ڈائیلاگ سوچنا شروع ہو گئیں جن سے جاتے ہی نندوں پر حملہ آور ہوں گی۔ ویسے آپ ہی فکر نہ کریں، میں ہفتے میں ایک بار گلی میں ہونے والی بوا نذیرہ اور اس کی بہو کی لڑائی دیکھ لیا کروں گا۔ ان کے مکالمے آپ کو لفظ بلفظ لکھ کر ارسال کر دیا کروں گا، بس ایک رٹا لگانے کی دیر ہوگی، پھر آپ بنے گی بابرا کی پڑوسن۔ فارکلیت نے اسے چپ بیٹھے دیکھ کر چھیڑا اور ساتھ ہی مفت مدد کرنے کی پیشکش بھی کی۔ تم یوں ہی بکواس کرتے رہنا، کبھی کام کی بات بھی کر لیا کرو۔ اب کہ وہ چڑھ اٹھی۔ کام کی بات یہ ہے کہ 3 عدد پرپوزل آئے ہوئے ہیں، بلکہ امی کی مٹھی میں ہے۔ ابو کے آنے کی دیر ہے، آپ ہوں گی اور بیٹھ بچے۔ فارکلیت اس سے زیادہ باخبر تھا، اسے حیرت ہوئی تھی، اور وہ خود کتنی بے خبر تھی۔ دروازے پر دستک سے وہ سر اٹھا کر دروازے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یس کم آن۔ السلام علیکم سر۔ باٹل گرین شرٹ، وائٹ شلوار اور وائٹ ہی دوپٹے میں، بالوں کو سبز ربر بینڈ میں جکڑے، میک اپ نامی کسی تعیش سے پاک اس کا روشن اور سبھی چہرہ ان کے سامنے تھا۔ وہ احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئیے مس ماما چودھری۔ خود پر سنجیدگی اور لا تعلقی کی دبیز طے چڑھایا آفیشیلی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سیٹ سنبھال لی۔ یہ پی سی کو ذرا چیک کر لیں پلیز، اسٹک ہو گیا ہے، کوئی کمانڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا، شاید ہارڈ ڈسک میں فالٹ ہے۔ اعظم چیمہ نے صبح دیکھا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ سی ڈرائیو فارمیٹ ہوگی۔ آپ بھی تو ایکسپرٹ ہیں، شاید آپ غلطی پکڑ لیں کہ کہاں گڑبڑ ہوئی ہے۔ تفصیل سے اسے آگاہ کر کے انہوں نے ساتھ ہی اس پر ذمہ داری بھی ڈال دی، گویا کمپیوٹر کو رننگ کنڈیشن میں لانا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ اوکے سر، میں دیکھتی ہوں، اعتماد سے کہتی وہ پی سی کے سامنے چیئر پر آ بیٹھی۔ کی بورڈ پر تیزی سے چلتے اس کے ہاتھ ہارون کو ورتا حیرت میں ڈال رہے تھے۔ پی سی کو کولڈ بوٹ کر کے چند لمحوں کے لیے رکی تھی۔ ہارون خواجہ کو بالکل اپنے پاس کھڑے دیکھ کر وہ نہ جانے کیوں گھبرا اٹھی، اتنی بورڈ ہو کر خود سے گھبراتا دیکھ کر وہ نہ جانے کیوں مسکرا اٹھے تھے۔ ہمیں بھی کچھ بتاتی جائیں، ہم بھی مستفیض ہو جائیں۔ آپ کی آمد سے یہ فائدہ تو ہوا کہ کمپیوٹر سیکشن کے آئے دن کے پرابلمز بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ نہ جانے طنز تھا یا ستائش، وہ ان کے لہجے سے کچھ بھی نہ سمجھ سکی تھی۔ ان کے وجود سے اٹھتی ون مین شو کی مسحور کن خوشبو ماما کے کام میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ توبہ، کیا ہو رہا ہے؟ اتنی کمزور تو نہیں ہوں میں؟ خود کو سرزنش کرتے ہوئے اس نے دوبارہ نظریں اسکرین پر جما دی۔ انفیکٹ ہارڈ ڈسک میں پرابلم ہے۔ اس سے پہلے آپ اگر بلینک فارمیٹڈ فلاپی ڈرائیو اے میں انسرٹ کر کے سسٹم فائلز کاپی کر لیں تو بہتر ہے۔ فی الحال تو کمانڈ غلط دی گئی ہے جو یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اس لیے اسٹک ہو رہا تھا۔ یہ لیں، آپ کام کر سکتے ہیں۔ ان کو دھیرے دھیرے بتاتے ہوئے وہ پی سی کو دوبارہ رن کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کروانے کا مطلب بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے آپ ایک بالکل نئے کپڑے کے ٹکڑے کر دیں یا دھجیاں اڑا دیں۔ فارمیٹ کے بعد ہارڈ ڈسک کی کیپیسٹی 1/4 رہ جاتی ہے۔ انتہائی مشاکی سے فائلز ڈائریکٹرز چیک کرتے ہوئے اس نے مزید بتایا۔ بہت اچھے مس ماما چودھری، آپ تو ہماری بھی استاد نکلی۔ ان کے منہ سے نکلنے والے یہ تعریفی کلمات نہ جانے کہ اسے سرتاپا خوشی دے گئے۔ وہ نہال ہو گئی تھی۔ اوکے سر۔ ان کا ایک ہاتھ اس کی کرسی کی بیک پر تھا، دوسرا ٹیبل پر جمع، اور انہیں بالکل قریب پی سی کی اسکرین کے سامنے جھکے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھیں پلیز۔ اسے جانے کے لیے پر تولتے دیکھ کر انہوں نے جان بوجھ کر اسے آفر کی۔ جی شکریہ، میں چلتی ہوں، ابھی بہت کام پڑا ہے۔ نہ جانے کیوں ان کی گہری بولتی آنکھوں کے سامنے وہ رک نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے جائیں، آخر انہیں اس پر رحم آ ہی گیا۔ حالانکہ وہ قابل رحم تھی نہیں، وہ تو دوسروں کو ناکو چنے چبوا دیتی تھی، ان سے نہ جانے کیوں گھبراتی تھی۔
میرا خیال ہے اب ہمیں تیسرا فرد گھر لے آنا چاہیے تاکہ کچھ رونق ہو جائے اور ہم بھی گھر کو گھر سمجھیں۔ ہارون کو بے دلی سے بار بار ڈش کے چینل بدلتے دیکھ کر ابراہیم صاحب نے اپنے خواہش کا اظہار کر دیا۔ تیسرا فرد کون؟ اسکرین پر نظر جمائے انہوں نے لاپرواہی سے پوچھا۔ میری بہو اور تمہاری دلہن۔ ابراہیم صاحب کے اتنے اطمینان سے کہنے پر وہ حیران ہی تو رہ گئے۔ یہ تو آپ یوں کہہ رہے ہیں جیسے بہو صاحبہ دروازے سے باہر کھڑی ہیں۔ بس میرے کہنے کی دیر ہے، آپ جھٹ اندر لے آئیں گے۔ وہ شرارت سے گویا ہوئے۔ تم ہاں تو کرو، میں جھٹ پٹ نہ لے آؤں تو کہنا، انہوں نے دعوے سے کہا۔ پھر تو واقعی کچھ کرنا چاہیے۔ ویسے کون ہے جسے آپ سلیکٹ کر چکے ہیں؟ سلیکٹ تو وہی ہوگی جو تمہارے من کو بھائے گی، ہمارا کیا ہے، کونے میں پڑے رہا کریں گے۔ ان کے یوں کہنے پر وہ تڑپ اٹھے۔ اگر یہ بات ہے تو کوئی بھی یہاں نہیں آئے گی، وہ حتمی طور پر بولے تھے۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، اصل بات تو پھر گول ہو گئی۔ ہاں تو جناب یہ بتاؤ کہ امامہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بقول خورشید کی اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اس ہیرا لڑکی کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دیتا، اور میرا خیال ہے کہ میرا بیٹا ہے، لہٰذا کیوں نہ اس ہیرے کو ہم گھر لے آئیں۔ ڈیڈی آپ اپنی رائے دے رہے ہیں یا فیصلہ سنا رہے ہیں؟ فیصلہ تو بیٹا آپ کا ہوگا، ہماری تو صرف رائے ہوگی۔ ماما کے بعد مجھے یوں لگتا تھا جیسے میری زندگی صرف آپ تک محدود ہے، مگر اب لگ رہا ہے جیسے ایک اور وجود ہے جو اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ باپ کے کندھے پر سر رکھے وہ دل کا بھید کھولتے چلے گئے۔ واہ یار میرے، تم تو پکے شاعر نکلے، تمہارے باپ کو تو کبھی ایک لفظ محبت کا بھی کہنا نہ آیا، یہ تم کس پر گئے؟ انہوں نے خوش دلی سے اسے چھیڑا۔ میں اپنے باپ کی جوانی کے دنوں پر گیا ہوں، وہ بھی جواباً شرارت سے بولے تو انہوں نے ایک زوردار دھپ اس کے شاننے پر ریسیو کی اور کہا لگا اٹھے۔ جی مس امامہ، ایک ہفتے کی چھٹی کس لیے؟ آپ کو علم ہے کتنا کام رک جائے گا اب جب کہ 2-3 پارٹیز بھی آئی ہوئی ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس سے چھٹی کی درخواست اندر بھیجی تھی اور فوراً ہی اس کی طلبی ہو گئی تھی۔ انفیکٹ میرے فادر امریکہ سے آ رہے ہیں اور پھر شاید میری انگیجمنٹ بھی اسی ہفتے ہو۔ بڑے حوصلے سے اس نے مطلع کیا تھا۔ واٹ؟ وہ ششدر رہ گئے تھے اس خبر پر۔ ابھی کل ہی تو ڈیڈی سے بات ہوئی تھی اور طے ہوا تھا کہ وہ جلد ہی امامہ کے گھر جائیں گے۔ او نو، دماغ میں ایک دم سائنسی شروع ہو گئی تھی۔ ہاتھوں میں پکڑی درخواست انہوں نے پیپر ویٹ کے نیچے مرے ہاتھوں سے دبائی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک ہفتے کا مطلب ہے ایک ہفتہ، ایک دن بھی مزید نہیں۔ اور پھر اس کے روم سے باہر جاتے ہی وہ بے جان سے ہو کر بیٹھ گئے۔ واہ ہارون خواجہ، بس اتنے دن کی خوشی ملی تھی، ابھی تو صرف ارادوں اور خیالوں میں بسیرا کیا تھا، یہ کیا خواب ہی نوچ لیا گیا؟ ڈیڈی کو کیا بتاؤں گا، شاید ہماری قسمت میں یوں ہی اکیلے رہنا ہے۔ وہ حد درجے مایوسی کا شکار تھے۔ کمرے میں گھٹن مزید بڑھ گئی تھی۔ گاڑی کی چابیاں اٹھائے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے آفس سے باہر نکلتے گئے۔ سوری امی، میں مہمانوں کے ساتھ بالکل نہیں جاؤں گی۔ میں کوئی قربانی کا بکرا نہیں ہوں کہ آپ منڈی میں لے جا کر مجھے پسند کروائیں۔ اگر کسی کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو کرے، ورنہ نہ صحیح۔ وہ غصے میں جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ تم دنیا کی لڑکیوں سے ناراضی نہیں ہو، سب کی شادیاں ہوتی ہیں اور سب سسرال والوں کے سامنے جاتی ہیں۔ اس کی نئی منطق سے سعیدہ بیگم چڑ اٹھی۔ جاتی ہوں گی اور جاتی رہیں گی، مگر میں نرالی ہی ہوں۔ آپ ماؤں نے ہی یہ ریت شروع کی ہے، خود اپنی بیٹیوں کو سلیکٹ اور ریجیکٹ کی سند عنایت کرواتی ہیں۔ پہلے بیٹیوں کو سجا کر پیش کیا جاتا ہے، پھر بہوؤں کے لیے ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ ایک ایک گھر جا کر کھا پی کر لڑکی میں کیڑے نکال کر آ جاتی ہیں۔ کوئی موٹی ہے تو کوئی قد سے چھوٹی نظر آتی ہے، کسی کا رنگ توے جیسا کالا لگتا ہے تو کسی کے دانت بڑے اور اونچے نظر آتے ہیں، کسی کی اینک لگنے پر اعتراض تو کسی کی عادتیں چالاکی میں شمار کر دی جاتی ہیں۔ اگر کہیں کوئی اور نظر آ جائے تو بدقسمتی سے اکثر وہ کسی غریب کے گھر میں ہی ملتی ہے، وہ اس کی غربت اس کا عیب بنتی ہے۔ وہ انتہائی جلی کڑی بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ میں تو پچھتا رہی ہوں تمہیں کھلی چھٹی دے کر، تمہارے اپنے ہی نظریے اور خیالات ہو گئے ہیں، تم زمانے سے ہٹ کر کوئی کام کر لو گی۔ انہوں نے جھنجھلاتے ہوئے اسے لتاڑا۔ آپ ہی سمجھائے اپنی صاحبزادی کو، آپ کی دی ہوئی شے کی بدولت ہی یہ بگڑی ہے، اب آئے ہیں تو خود ہی نمٹائیں۔ سنبھالے اسے، یہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے، لے جائیں ساتھ ہی اپنے امریکہ۔ باسط صاحب کو اندر آتا دیکھ کر انہوں نے اس کی شکایت کی تو وہ مسکرا اٹھے۔ میں تو جس دن سے آیا ہوں تمہیں ہی ہر وقت اسے ڈانٹتے ڈپٹتے دیکھ رہا ہوں، اتنے اچھے عہدے پر ہے ہماری بیٹی، مگر گھر میں کوئی قدر نہیں۔ امامہ کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کی سائیڈ لی تو سعیدہ بیگم ناراضگی کا اظہار کرتی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ مس یاسمین، آپ کا مس امامہ سے کوئی رابطہ ہے؟ فائلیں ترتیب سے رکھتی یاسمین نے انہیں سرسری سے انداز میں پوچھا تو اس نے پہلے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر کسی سوچ سے اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان اتر آئی۔ قبل اس کی کہ یاسمین نے کوئی جواب دیتی، مس حریکہ نے انٹرکام پر امامہ کی آمد کی اطلاع دی۔ مس یاسمین، آپ جائیں اور مس امامہ چودھری کو اندر بھیجیں۔ نہ جانے کیوں ان کا لہجہ بدل گیا تھا اس کی آمد کا سنتے ہی، حالانکہ اب تو وہ ہر حد و اختیار سے باہر نکل چکی تھی۔
ان کی دسترس خوابوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ دروازے پر ہلکے سے دستک دے کر اندر چلی آئی اور ہمیشہ کی طرح احتراماً کھڑے ہو گئے۔ دھیرے سے سلام کرتی وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیسی گزری چھٹیاں آپ کی؟ ابھی تو 2 چھٹیاں رہتی ہیں آپ کی مسو ماما۔ ان کے حساب و شمار پر وہ ذرا چونکی تھی، مگر پھر نارمل ہو گئی کہ یہ اس کا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ جو وہ محسوس کرتی ہو وہی بات حقیقت میں بھی ہو۔ زرد رنگ کی ہلکی ہلکی ایمبرائڈری والے کاٹن کے سوٹ میں وہ نہ جانے کیوں انہیں فریش نظر آنے کی بجائے مرجھائی اور ستی ستی سی لگی تھی۔ حالانکہ اسے تو خوش نظر آنا چاہیے تھا، منگنی کروا کر آئی تھی۔ سر میں آج ہی سے دوبارہ جوائن کر رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ یوں اٹھ کھڑی ہوئی جیسے وہ یہی کہنے کے لیے آئی تھی۔ آپ کو مبارک ہو منگنی کی، میری طرف سے بھی اور اسٹاف کی طرف سے بھی۔ نہ جانے کس دل سے انہوں نے مبارکباد دی تھی، رسم دنیا تو نبھانی تھی سو نبھا دی۔ سب مبارکباد دینا فضول ہے کیونکہ منگنی ہوئی بھی اور ٹوٹ بھی گئی۔ جس طرح اس نے ایک دن منگنی کی اطلاع دے کر انہیں ششتر چھوڑا تھا، اسی طرح آج منگنی ٹوٹنے کی اطلاع دے کر ہکا بکا کر دیا تھا۔ باخدا انہوں نے کبھی یہ نہ چاہا تھا۔ وہ تو اس کے لیے دعا گو رہے تھے کہ چند ثانیے ان دونوں کے درمیان سکوت طاری رہا۔ اس نے بے مقصد 2-3 بار فائل کو میز سے ادھر ادھر کیا۔ بالآخر خاموشی کو ہارون نے توڑا۔ مسو ماما، اگرچہ یہ ذاتی سا سوال ہے، اگر آپ پسند کریں تو جواب دے دیں ورنہ مت دیں۔ جی آپ پوچھیں۔ ان کی توقع کے خلاف وہ اتنی نرمی سے بولی تھی، ورنہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ وہ بھڑک اٹھے گی ذاتی سوال کہنے پر۔ اتنی کم مدت میں بات طے ہونا اور پھر ختم ہونا، ان کا سوال وہ سمجھ گئی تھی، اس لیے اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ لڑکے والوں کو میری ایک شرط ناگوار گزری تھی، اس لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور ویسے بھی اگر لڑکی والے بھی ویسی ہی سوچ کے مالک ہوں تو پھر میری طرح کی لڑکیاں اسی طرح بقول میری والدہ کے نہ ادھر کی رہتی ہیں اور نہ ادھر کی۔ ایسی کون سی شرط تھی؟ انہوں نے مزید ہمت کی۔ سوری، یہ میں نہیں بتا سکتی، کوڑے پن سے جواب دیتی وہ۔ پھر ان کو صدیوں کے فاصلے پر کھڑی دکھائی دی، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ وہ مزید کچھ نہ پوچھتے۔ اماما ادھر آؤ۔ امی کی پکار پر وہ کچن میں ہی ان کے پاس چلی آئی۔ بیٹھو۔ سبزی بناتے بناتے انہوں نے ذرا کی ذرا اپنا ہاتھ روکا اور موڑا خالی کر کے اسے بیٹھنے کی جگہ دی۔ اس کی طلبی پر وہ بھی کچن میں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جسے وہ صرف اس سے کرنا چاہ رہی ہیں۔ تمہاری کوئی پسند ہے؟ اتنا زبردست حملہ اس پر کہ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گئی تھی۔ امی سے دوستی ضرور تھی مگر اتنی بھی نہیں تھی کہ یوں ڈائریکٹ یہ سوال۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اب کہ اسے ان کا لہجہ نہ جانے کیوں انتہائی سخت لگا تھا۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس نے بھی ہمت کر ڈالی تھی۔ اس لیے کہ صرف تمہاری فضول حرکتوں اور بے جا ضد کی وجہ سے اتنا اچھا رشتہ ہاتھوں سے گیا۔ باپ تمہارا سال بعد چند دنوں کے لیے آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ساری ذمہ داری میرے سر پر ہے۔ تمہیں اتنا پڑھانے لکھانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ اب تم ہر کام میں نئی منطق نکالو۔ اگر اپنے حق کے لیے سٹینڈ لینا کوئی منطق یا کوئی فضول حرکت ہے تو پھر سوری، میں یہ فضول حرکت بار بار دہراؤں گی اور یہ منطق بھی پیش کروں گی۔ امی کی سخت باتوں پر وہ جواباً وہ بھی سلگ اٹھی تھی۔ رہ گئی بات پسند ناپسند کی، تو میرے نزدیک یہ سب بکواس چیزیں ہیں۔ آپ پر اگر میں کچھ زیادہ ہی بوجھ بن گئی ہوں اور آپ کو جلدی ہے یہ بوجھ اتار کر پھینکنے کی، تو پھر تو بھی میری شرط بدستور قائم ہے۔ وہ بھی ضد کی پکی اور منہ پھٹ ہی تھی، کہہ گئی۔ اپنے ابو کے سامنے اپنی شرط بیان کرتی تو ان کو بھی پتہ چلتا اتنی ڈھیل دینے کا۔ وہ تو خود فون پر کل حیران و پریشان تھے کہ اچھی خاصی بات طے ہوتی چھوڑ کر گئے ہیں۔ لوگ بھی بہت اچھے تھے۔ یہ صرف 2 دنوں میں ایسی کیا بات ہو گئی کہ سارا معاملہ ہی چوپٹ ہو گیا؟ صرف تمہاری خاطر اماما، مجھے زندگی میں اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑا ان سے کہ لڑکے نے انکار کیا ہے منگنی سے۔ ایک بار تو ایسا میں نے کر دیا، اب اگر دوبارہ ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی۔ لالا بھی تمہارے برابر ہو گئی ہے، مجھے اس کی بھی فکر ہے۔ تمہیں اپنا نہیں تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تمہاری ان حرکتوں سے کوئی اسے بھی نہیں پوچھے گا۔ اور پھر سسرال میں عزت دولت، یہ سب تو قسمت کا کھیل ہوتا ہے، مقدر کی بازی ہوتی ہے۔ کوئی ہارا ہوا جیت جاتا ہے اور کوئی جیتا ہوا ہار جاتا ہے۔ کبھی شرطوں پر بھی شادیاں ہوئی ہیں؟ اور پھر لڑکی والوں کی شرائط کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ غصے سے بولتے بولتے انہوں نے یکدم اپنا لہجہ نم کر لیا تھا کہ تھی تو ان کی بھی وہ لاڈلی ہونہار بیٹی جس نے ہمیشہ ہر میدان میں ان کا سر فخر سے بلند کیا تھا، اب نہ جانے کیوں اتنے اہم معاملے میں وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا بات کرتی ہیں امی؟ لڑکی والے کوئی شرط کیوں نہیں منوا سکتے؟ لڑکے والے آسمان سے لکھوا کے لاتے ہیں کہ وہ جو مرضی شرط گلے میں انگوٹھا دے کر لڑکی والوں سے پوری کروائیں۔ اب وہ زمانے گئے جب لڑکی والے اندھا دو ناکیں بند کر کے رشتے طے کرتے تھے، لڑکے والوں کو سر پر چڑھا لیتے تھے۔ اب تو دونوں ہاتھ برابر ہیں۔ اور پھر یہ کوئی ایسی غیر شرعی یا غیر اخلاقی شرط بھی نہیں جو ان کو ناگوار گزری ہے۔ میرا قصور یہی ہے نا کہ آپ کے انکار پر میں نے خود فون کر کے ان کو کہہ دیا تھا۔ ان کے ذہنی معیار کا اندازہ اسی بات سے ہو گیا کہ اگلے دن ہی انکار کر دیا۔ اچھا ہوا، خدا نے بہتر کیا ہے۔
उसने सच्चाई से तल्ख हकीकत को दोहराया तो सईदा बेगम का हलक तक कड़वा हो गया। बैठी रहोगी, यूं ही उम्र गुजर जाएगी शर्तें मनवाने में। उन्होंने उसे डराना चाहा। गुजरती है तो गुजर जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपना बोझ उठा सकती हूँ। इसी बात ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है कि सारी ज़िंदगी इस फार्म में गुजारोगी। उसकी बात पर उनको फिर तहश आ गया। इन बातों को छोड़िए अम्मी, आप सिर्फ मेरी तसल्ली कर दें। अगर आप मुझे कायल कर लें तो मैं पीछे हट जाऊंगी। जो मर्जी फिर कर लीजिएगा, बस आप मेरे सवालों का जवाब दे दें, संजीदगी से कहते हुए उसने उनके हाथ से छुरी लेकर एक तरफ रख दी। बोलो, उन्होंने नीम रजामंदी से कहा तो वह मुस्कुरा दी। आप जब बाज़ार जाती हैं कपड़े लेने तो क्या वहाँ जाकर दुकानदार से ये सिर्फ कहती हैं कि कपड़ा दे दें? नहीं, अगर कॉटन लेना हो तो कॉटन में मुख्तलिफ कलर्स वैरायटी देखते हैं, इसी तरह दूसरे कपड़े देखते हैं। उन्होंने सादगी से तफसीलन उसे बताया। यही तो चीज़ है जो लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। अगर हम आम जिंदगी में रोज़मर्रा की आम चीज़ भी बगैर छानबीन किए, भाव ताव करवाए बगैर नहीं ले सकते, तो फिर सारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे आप लोग सिर्फ 3 हाँ हाँ कह कर करवा देते हैं? हक महर, गवाहों के दस्तखत और नामो शनाख्ती तक निकाहनामा ख़त्म नहीं हो जाता। कभी किसी ने जहमत की कि निकाहनामे को पढ़ ही ले। निकाहनामे का मकसद सिर्फ ज़बानी कलामी हाँ कह देने से ही पूरा नहीं होता है। इस पर मौजूद शराइत और ज़वाबित को काबिल गौर समझा जाए तो ये जो तलाक जैसे मकरूह फ़ेल तक की नौबत पहुँचती है, ये कभी भी ना हो। अगर सिर्फ दोनों फ्री कैन से हाँ कहलवाना ही निकाह है तो फिर निकाहनामे की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? निकाहनामा क्यों बनाया गया? इसलिए कि पढ़ा और फिर अमल भी किया जाए। आपकी शादी को इतना तवील अरसा हो गया, आप निकाहनामे को अपने पास संभाले हुए हैं। आप प्लीज़ मुझे बता दें कोई एक पॉइंट, कोई एक शिक के निकाहनामे पर यह तहरीर है। आपकी जनरेशन ने तो ज़िंदगी गुजार ली, मगर हम तो ज़िंदगी बाशऊर कहलवा कर गुजारना चाहते हैं। ये कोई कभी या मकरूह फेल नहीं और ना ही इस पर हदबंदी की जा सकती है। इसलिए मैं बारिश का पहला कतरा ही सही इस बेशऊर जहन की धरती पर गिरूँगी ज़रूर। मुझे अपनी मैडम से किया कॉल कभी भी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा था, मैंने तुम्हारे हाथ में एक शमा जलाकर पकड़ा दी है। इस शमा से मज़ीद शमें रोशन करना और फिर मज़ीद से मज़ीद रोशनी करते जाना तुम्हारा काम है। और गुस्ताखी माफ़, मुझे अंधेरों की दुनिया का बासी नहीं बनना और ना ही किसी मज़लूम बहू का रोल अदा करना है। मुझे अपने हक़ और हकूक़ के लिए लड़ना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लड़ना चाहिए। ये मत जानिए कि फ़राइज़ से कोताही होगी, नहीं, फ़राइज़ तो सरे फहरिस्त हैं। हाँ, हकूक़ की जंग जारी है। सईदा बेगम हैरानी से चुप साधे उसकी बातें सुन रही थी। उनकी बेटी इतनी हसास और गहरी सोच की मालिक होगी, उन पर अब इंकशाफ हुआ था। वो तो महज उसकी ज़िद समझ रही थी और उमामा की ये ज़िद कि वो शादी से पहले निकाहनामे से अपनी शराइत मनवाएगी, उनके ख्याल में उसका दिमागी खलल था, मगर उसकी बातों ने उनकी आंखें भी खोल दी थी। बेटा, तुम अपनी जगह सही हो, सच्ची हो, मैंने माना, मगर ये ज़माना कभी भी ये बात तस्लीम नहीं करेगा और ना ही इतना हक लड़कियों को दिया जाता है कि वो अपने बेहतर और कामयाब मुस्तकबिल के लिए ख़ुद कोई कदम उठाएं। इसलिए अब अगर किसी प्रपोज़ल पर हम मुतमिन हुए तो तुम प्लीज़ बेटा को इज़्ज़त मत करना, हमें अपने फ़र्ज़ से सुरखरू होने दो। जब तुम हमारी स्टेज पर पहुंचोगी तो फिर ये सब कर लेना। वो उससे मुत्तफ़िक होते हुए भी कतई लहजे में बोली, सॉरी अम्मी, आप में और मुझ में यही फ़र्क है। मैं हालात के साथ नहीं बहूँगी, बल्कि हालात को अपने साथ चलाऊँगी। मैं ख़ुद को किसी भी गलत रीत की भेंट नहीं चढ़ाऊँगी। वो भी कतियत से कहती उठ खड़ी हुई। खुदा ही तुम्हारे हाल पर रहम करे। सईदा बेगम ने झुंझलाकर छीले हुए आलूओं को दोबारा छीलना शुरू कर दिया। मौसम तब्दील हो रहा था, लिहाजा वो भी मौसम की जद में आ गई थी। सख्त लू की वजह से वो एक हफ़्ता बिस्तर में से ना उठ सकी थी। दफ्तर से बिल्कुल राब्ता कटा हुआ था। यास्मीन से भी कोई राब्ता ना था। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, 2-4 दिन और रेस्ट कर लें, आपके बगैर उनकी मशीनरी जाम नहीं हो जाएगी। उसे ऑफ़िस के लिए तैयार होता देखकर फाकली हस्पियादत बोल पड़ा, तो मशवरे छोड़ो, ऑफ़िस फ़ोन कर दो कि आज पिक कर ले। तौबा, मैं तो मशवरा देकर गुनाहगार होता हूँ। उधर मैंने कुछ कहा, उधर आपने कोई हुक्म जारी कर दिया। वो मुंह बनाता नंबर डायल करने लगा। कैसी हैं आप? छुट्टियां ज़्यादा करने लग गई हैं आप? गैर मुतवक्का तौर पर वही सबसे पहले उससे टकराए थे और बड़े जोश से बोले थे, आपने कौन सा खैरियत मालूम कर ली? ना जाने क्यों बेख्तियार उसके होंठों पर शिकवा दहराया। इरादा किया भी और तोड़ा भी कि ना जाने आप क्या समझे। उन्होंने धीमी सी मुस्कान से उसे पुरशौक निगाहों से घूरते जवाबन कहा, तो वो उनकी निगाहों से घबरा उठी। कंप्यूटर सेक्शन में हर बंदा मुंतज़िर है आपका, और इधर उनके बात अधूरी छोड़ने पर उससे सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। इधर हम भी मुंतज़िर थे आपके, गंभीर लहजे से कहते वो तेज़ी से आगे बढ़ गए, जबकि उसे अपनी धड़कनों पर काबू पाना मुश्किल हो गया। यह अनीका नज़र नहीं आ रही? पहले तो एक आध चक्कर लगा लेती थी। लंच टाइम में वो अनीका की गैर हाजिरी का पूछे बिना न रह सकी, क्योंकि अनीका को कई बार वार्निंग मिल चुकी थी
लेट आने पर। आपको नहीं पता? यास्मीन को उसकी लाइल्मी पर हैरत हुई। नोटिस दिए जाने के बावजूद उसकी रूटीन तब्दील नहीं हुई थी, इसलिए उसे कल फारिग कर दिया गया है जॉब से। व्हाट? इतनी सी बात पर इतना बड़ा कदम? उसे खिलाफ हुआ इस इक़दाम से सर हारून बेहतर जानते हैं। यास्मीन ने कंधे उचकाए। तुम ठहरो, मैं अभी आती हूँ। लंच अधूरा छोड़कर वो ऑफिस की तरफ बढ़ गई। सर आपने ये ज़्यादती की है, लेट आने की सज़ा कोई और भी हो सकती थी। जॉब से फारिग कर देना कहाँ का इंसाफ है। जाते ही वो हस्बे आदत फट पड़ी थी। आए मेरे साथ। उसने कभी उन्हें गुस्से में नहीं देखा था। न जाने उसकी तफ्शीश बुरी लगी थी या उन्हें, या वो कश्मकश में पड़ गई। चले। इंतकाम पर यास्मीन को मैसेज देकर उन्होंने उसे अपने साथ आने का इशारा किया और फिर मजबूरन वो चुपचाप उनके पीछे चलती गई। चौंकी तो उस वक्त जब पार्किंग से गाड़ी निकाली। आई एम प्लीज़। फ्रंट डोर खोलकर उन्होंने उसे बैठने को कहा। मगर कहाँ? बैठते हुए उसने फिर पूछना चाहा। आप चलेंगी तो पता चल जाएगा। सख्ती से जवाब देकर उन्होंने तेज़ी से गियर लगाया और जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी। जाए मिस उमामा, अंदर जाकर सिर्फ एक नज़र गौर से देखा है। गाड़ी काफ़ी शॉप के सामने रोकते हुए उन्होंने उसे अंदर जाने को कहा तो वो मज़ीद उलझ गई और फिर उस उलझन का सिरा निका को वहाँ मौजूद देखकर उसके हाथ आता गया। हारून की हिदायत के मुताबिक सिर्फ एक सरसरी सी नज़र उसने देखा था उसे और जल्दी से गाड़ी की तरफ पलट आई थी। मुझे ये दिखाने का क्या मकसद है? हारून ख्वाजा को खामोशी से लब भींचे गाड़ी ड्राइव करते देखकर वो तनक कर बोली। आपको एतराज़ था कि मिस अनीका को जॉब से क्यों फारिग किया गया? इस एतराज़ का जवाब तो ऑलरेडी आप जानती हैं कि वो पंक्चुअल नहीं थी, और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि जो अभी आपको दिखाई है। मिस अनीका की डेली रूटीन यहाँ आना है, या शायद ये राज ही रहता अगर एक दिन उनके घर से इमरजेंसी कॉल ना आती। मौसूफ़ा ने ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी और घर से ऑफिस आई हुई थी। ऊपर से किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये उनकी कि मैंने यहाँ ट्रेस कर लिया। अगरचे ये ज़ाती मामला है उनका, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे इदारे से मुंसलिक कोई भी शख्स दूसरों के लिए कोफ्त या शर्मिंदगी का बाइस बने। और फिर ऑफिस के वर्कर से अनजान होते हुए भी मैं सबको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। उसे कोफ्त में मुब्तला देखकर उन्होंने सारी वजह बता दी तो एक बार फिर वो शर्मिंदा हो गई अपनी सोच और गलत रवैये पर। सॉरी सर। छोड़ें मिस उमामा, कैसी बातें करती हैं आप? वो धीरे से कहते उसे बहुत बुलंदी पर नज़र आए। उमामा बेटे, कल कुछ लोग आ रहे हैं, तुम ऑफिस से छुट्टी कर लो। अम्मी ने इत्तला देने के साथ साथ छुट्टी करने का भी हुक्म जारी किया था। कल तो अम्मी मैं किसी सूरत भी छुट्टी नहीं कर सकती। नई फ्लॉपीज़ पर डाटा फीड करवाना है। वैसे भी रोज़ रोज़ इसकी नुमाइश से मैं तंग आ चुकी हूँ। देखो मामा, अपनी ज़िद छोड़ दो। बहुत अच्छे लोग हैं, अब तो मैं किसी सूरत भी ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दूंगी। ना सास नंदों का झंझट है, ना देवर जेठ का। मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगी। ऑफिस चली जाना, मगर लंच पर घर पहुंचना है। हर सूरत देखूंगी। उनको डटे देखकर उसने बेदिली से कहते हुए दोबारा तकिया उठाकर मुंह पर रख लिया। ना जाने क्यों आंखों के सामने तो गहरी गहरी आंखें बार बार आ रही थीं। सुनो यास्मीन, एक छोटा सा काम कर देना। मेरा इंटरेस्ट पर बैठी यास्मीन को उसने कुछ सोच कर मुखातिब किया। जी ज़रूर। अगर मेरे लिए घर से कॉल हो तो मत बुलाना, कहना मीटिंग है और मैं बिज़ी हूँ। यास्मीन से कहकर जूँ ही पलटी सामने खड़े हारून को देखकर हैरान और शर्मिंदा हो गई। बुरी बात, झूठ नहीं बोलते, वो तो खुद उसे ऑफिस में मौजूद देखकर हैरान थे। उनके ख्याल में उसे लाजमन घर पर होना चाहिए था। कहीं ये जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रही। न जाने क्यों एक टीस सी उठी थी। वो आगे बढ़ चुकी थी। सर आप ठीक तो हैं? उनकी पेशानी पर जमा कतरों और चेहरे के बदलते रंग देखकर वो घबरा उठी। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप अपना काम करें। और फिर वो ऑफिस में काफ़ी देर रहे। जानबूझकर घर नहीं गए, मुबादा के डैडी उसे कोई बुरी खबर ना सुना दे। उमामा की देर तक ऑफिस में मौजूदगी उनके ख्याल को तकवीत बख्श रही थी कि उसने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। ये ख्याल, ये सोच ही उन्हें मारे डाल रही थी। बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त का पहरा लगाए वो ऑफिस से निकले और घर को चल दिए। उसके घर पहुंचते ही बहुत चाल आ गया। अम्मी उसे देखते ही शुरू हो गई थी। ऐसी कौन सी मीटिंग थी जो शाम तक जारी रही? मैं सब समझती हूँ, ये सिर्फ तुमने मुझे तंग करने के लिए किया है। क्या था? अगर चंद लम्हों के लिए आ जाती वो तो वो लोग ही बहुत शरीफ हैं जिन्होंने तुम्हारे ना आने पर एतराज़ नहीं किया। इतने पैसे वाले होकर कितने सादा और शरीफ नफ्स हैं। मैंने तुम्हारे बाप को फ़ोन कर दिया, लड़के का फ़ोन नंबर दे दिया है, अब वो जाने और उनका काम। सईदा बेगम ने दिल का गुबार निकाला। अम्मी, जब मैंने आपको मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है फिर आप क्यों ऐसा समझती हैं? फ़कत मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है जिसे आप पूरा नहीं करती। खबरदार, जो अब तुमने निकाहनामे वाला शोशा छोड़ा। वो भड़क उठी थी। बहुत कर ली मनमानी तुमने, अब मैं देखूंगी तुम कैसे रंग में भंग डालती हो। ठीक है, आप अपनी करें, मैं अपनी करूंगी। उसे भी चिढ़ हो गई थी इस टॉपिक से। हारून, तुमने पूछा नहीं कि क्या जवाब दिया उन्होंने? मेरे ख्याल में तो तुम्हें हंगामा हल्ला गुल्ला करना चाहिए कि आज तुम्हारी ख्वाहिश पर उनके घर हम लोग गए हुए थे। इब्राहिम साहब ने उसे चुप देखकर छेड़ा।
ویسے آج آفس میں ایسی کون سی میٹنگ تھی جو تم نے 6 بجے تک اسے بٹھائے رکھا؟ کہیں فیوچر پلانس تو نہیں بنا رہے تھے؟ جواباً وہ پھر خاموش تھے۔ ٹھیک تو ہو مائی سن، اب کہ انہوں نے پریشانی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ لاچار ہونا چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھے۔ کیا رسپانس تھا؟ ان کا دل کا خدشہ سوال بن کر زبان پر آ گیا۔ 100% پازیٹیو۔ اور پھر مدیحہ بھابی اور اپنا خورشید جو ساتھ تھا، خوشی سے بھرپور لہجے میں وہ بولے تھے، میں نے بتا دیا تھا ان کو تمہارے بارے میں کہ ایک ہی آفس میں ہے، امامہ بھی وہی جاب کرتی ہے۔ حیرت کی بات سنو، امامہ کی والدہ نے امامہ کو اس بات سے بے خبر رکھنے کا کہا ہے، بقول ان کے وہ عجیب و غریب طبیعت کی لڑکی ہے۔ ویسے یار یہ پہلی والدہ موصوفہ ہیں جو بیٹی کی عادتوں کو منکشف کر رہی تھی، ورنہ مائیں تو بیٹیوں کو تعریفیں کر کر کے معفوق الفطرت بنا دیتی ہیں۔ ڈیڈی کی باتوں سے تھوڑی سی ڈھارس بندی تھی، مگر وہم اور خدشات اپنی جگہ مسلم تھے۔ میرے بھائی نہیں، پلیز دیکھو، جو کہو گے وہ کروں گی۔ نئی بائک کے لیے آدھے پیسے میں دے دوں گی۔ وہ تقریباً گھنٹہ سے ان دونوں ڈھیٹوں کی منتیں کر رہی تھی کہ لڑکے والوں کا فون نمبر اسے دے دیں۔ امی بازار گئی ہوئی تھی، لہٰذا اچھا موقع تھا۔ سوری امی کے ہاتھوں ذلیل کس نے ہونا ہے، آپ تو کھٹی میٹھی سننے کی عادی ہو چکی ہیں، مگر میرا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، فارکلیت نے صاف جواب دیا۔ لالا پلیز میرے سارے سوٹ پہن لیا کرنا۔ اس نے اسے رشوت پیش کرنی چاہی، مگر وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اپنی بے بسی پر بے ساختہ اسے رونا آ گیا۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پھٹ پھٹ کر رو دی۔ واہ واہ کیا سین ہے، میجر سیکشن انچارج صاحبہ کیا دھواں دھار رو رہی ہیں۔ اس سین کو تو آفس میں دیوار پر آویزاں ہونا چاہیے۔ فارکلیت کے بولنے پر اس نے سر اٹھایا۔ آپ ہی سر اٹھانے کی دیر تھی، فارکلیت نے تصویر کھینچ لی۔ ابھی کل ہی تو اس نے اور لالا نے اس کی منگنی کی تصویریں بنانے کے لیے پیش کی ریل ڈلوائی تھی کیمرے میں۔ بدتمیز، میں ساری ریل ضائع کر دوں گی۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کو بے بس دیکھ کر انہیں نہ جانے کیوں اپنی پیاری سی آپی پر بے اختیار پیار آ گیا تھا۔ وہ کہاں جھکنے والوں میں سے تھی، نہ جانے کیوں ضد پکڑ لی تھی اس نے۔ دے دوں فارکلیت نمبر آپی کو؟ لالا نے بھی اس کے ارادے کی تصدیق کی۔ ایک شرط پر ملے گا فون نمبر، آپ امی کو نہیں بتائیں گی کہ ہم نے آپ کو نمبر دیا ہے؟ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تو لالا اور فارکلیت نے کہہ کے لگا دیے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ انہیں مزہ چکھا دیتی، مگر اس وقت تو جان پر بنی تھی، لہٰذا چپٹا مار کر اس نے فارکلیت سے کاغذ چھینا جس پر نمبر لکھا تھا۔ ویسے آپی اگر آپ یوں ہی رکاوٹیں ڈالتی رہیں شادی میں تو پھر ہم دونوں تو بھی بیچارے کوارے ہی فوت ہو جائیں گے۔ فارکلیت نے دکھ بھرا لہجہ بنایا تو وہ مسکرا دی۔ پہلے تم دونوں شادی کروا لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ خوش دلی سے کہتی وہ فون کا دوسرا سیٹ اٹھائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مسلسل بیل جانے پر دوسری طرف کسی ملازم نے فون اٹھایا تھا۔ مالک سے بات کروانے کا کہنے پر اس نے کسی چھوٹے صاحب کو ریسیور پکڑا دیا تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے آتی خوبصورت گھمبیر آواز سن کر نہ جانے کیوں سے ہارون کا گمان ہوا تھا۔ کیا بیوقوفی ہے، ہر بندے کی آواز انہی سے کیوں ملتی ہے؟ خود کو ڈپٹ کر دوبارہ ریسیور کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کے گھر سے کچھ لوگ ہمارے ہاں آئے تھے چند دن پہلے، میری والدہ نے یقیناً آپ لوگوں سے ذکر نہیں کیا ہوگا، مگر میں آپ کو ابھی بتا دوں، میں اس صورت میں شادی کے لیے رضامند ہوں اگر شادی سے قبل نکاح نامے پر درج شرائط یا پوائنٹ کہہ لیں باہمی رضامندی سے مان لیے جائیں۔ اگر آپ کو یہ بات منظور ہو تو پھر منگنی والی رسم یا جو بھی اگلا قدم ہے وہ اٹھائیں، ورنہ پلیز معذرت۔ ایک ہی سانس میں کہہ کر دوسری طرف سے بغیر کوئی جواب سنے اس نے ریسیور کویڈر پر پٹک دیا، جبکہ دوسری طرف موجود ہارون کو گویا ہارون کا خزانہ مل گیا تھا۔ مس امامہ چودھری، یہ وہ شرط ہے جس سے آپ ایک عدد منگنی توڑ کے مجھے خوش قسمت بنا چکی ہیں۔ ارے ہم تو سر کیبل یہ شرط مانتے ہیں۔ ریسیور ہاتھ میں پکڑے وہ یوں ہی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ارے یہ کیا کوئی لطیفہ سن لیا جو یوں کھڑے مسکرا رہے ہو؟ ابراہیم صاحب نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ میں کیا بتاؤں مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ پورے مسرت سے انہوں نے ابراہیم صاحب کو دونوں بازوؤں کے گھیرے میں لے کر گھما ڈالا۔ میری بوڑھی ہڈیوں کا کیا قصور ہے؟ ان کی دیوانگی دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ کوئی خوشی ہی ایسی ملی ہے جو ان کے اتنے ڈیسنٹ بیٹے نے سنجیدگی کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر اپنے سارے خدشات اور اب آنے والا امامہ کا فون، ساری تفصیل انہوں نے باپ کو سنا ڈالی۔ اوہ تو یہ قصہ تھا جو اس دن نقلی میٹنگ کر کے میری بیٹی آفس میں بیٹھی رہی اور برخوردار بھی وہاں بیٹھے یہ سوگ منا رہے تھے کہ وہ ناپسندیدگی کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے۔ سارا قصہ سن کر انہوں نے اسے چھیڑا تو وہ خوش دلی سے کہہ لگا اٹھے۔ مس امامہ یہ کیا؟ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھا اس کا ریزائن دیکھ کر وہ پریشان ہو اٹھے۔ یہ سر میری والدہ کا حکم ہے کہ ان کے خیال میں جاب کرنے سے میں زیادہ آزاد ہو گئی ہوں اور میری دوسری مرتبہ بھی منگنی ہوتے رہ گئی ہے، لہٰذا بہتر ہے میں کچھ عرصہ گھر بیٹھ جاؤں بقول والدہ صاحبہ کہ میرا دماغی کیڑا مر جائے۔ اس نے
اس نے ہنستے ہوئے بڑے آرام سے پوری وجہ بیان کر دی۔ وہی پرانی بات مس امامہ، آپ کی شرط کیا ہے اور آپ کو کیسے پتہ کہ واقعی منگنی نہیں ہوگی؟ انہوں نے بڑی مشکل سے ہونٹ بھینچ کر آنے والی مسکراہٹ کا راستہ روک کر سوال کیا۔ سر، اتنا اعلیٰ ضبط کہاں سے ملے گا جو شادی سے پہلے ہی لڑکی کی شرائط مان لے اور اس کے حقوق تسلیم کر لے؟ یہاں لوگ دعوے تو کر سکتے ہیں، عمل نہیں، نہ جانے کیوں یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ ویسے بھی سر، اب میں اس فرم میں مزید جاب نہیں کر سکتی، بولتے ہوئے نہ جانے کیوں دل کی حالت زبان پر آنے لگی تھی۔ اس کی آخری بات پر وہ بھی چونک اٹھے تھے۔ اس فرم سے کیا مراد؟ آپ کی کوئی شکایت، کوئی پرابلم ہے یہاں؟ اپنی روشن اور گہری نگاہیں اس پر جمائے انہوں نے پوچھا تو وہ سٹ پٹا اٹھی۔ بری پھنسی ہوں آج ماما، تکلیف تو کیا ہونی ہے، بس آپ کو دیکھ کر جو احساس دل کے نہا خانوں میں پیدا ہوا ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی پر آشکار ہو۔ دل ہی دل میں خود سے مخاطب الجھتی ہوئی وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ اقتضا بھرپور اسے دیکھ کر انہوں نے تھوڑا سا رخ پھیرا۔ آپ نے جواب نہیں دیا، اس فرم کو کیوں چھوڑنا ہے؟ اسے چپ گو مگو کی کیفیت میں دیکھ کر انہوں نے سوال دہرایا۔ سوری سر، میں یہ نہیں بتا سکتی۔ پھر وہی سپاٹ لہجے والی لاپرواہ سی امامہ بن گئی تھی وہ۔ ٹھیک ہے بچوں، کر لو منمانیاں، ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی۔ وہ دل میں ہنسے۔ اوکے، صبح آئیں آپ پلیز، پھر غور کریں گے اس مسئلے پر۔ لاپرواہی سے کہتے انہوں نے شان بے نیازی سے استعفیٰ ایک طرف کیا۔ جیسے ہی ہینڈ بیگ شولڈر پر ڈالتی وہ آفس کی گاڑی سے اتر کر آفس کی طرف بڑھی۔ ایک گاڑی آہستگی سے پاس آ رکی۔ امامہ پلیز آئیں، ہارون کو فرنٹ سیٹ پر دیکھ کر اس کا دل جل اٹھا۔ ابھی صبح ہی تو امی سے صلواتیں سنی تھی، نہ جانے کیوں ان کو یقین تھا کہ لڑکے والوں کے اتنے دن گزرنے کے بعد نہ آنے میں دوبارہ اسی کی کوئی کارگزاری تھی۔ حالانکہ لالا اور فارکلیت نے انہیں یقین دہانی کروائی تھی کہ فون نمبر ان کے پاس نہیں تھا، لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں۔ آئیں جلدی سے، فرنٹ ڈور کھولے، وہ منتظر تھے۔ آج کیا دکھانا ہے؟ آج تو میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ وہ نہ جانے کیوں خود سے بھی خفا تھی ان سے۔ شام کی لالی، رات کا کاجل، صبح کی تقدیر ہو تم، چلتا پھرتا تاج محل، سانسیں لیتا کشمیر ہو تم۔ پنکج داس کی غزل لگا کر ایک نظر روٹھی روٹھی امامہ پر ڈالی۔ انہیں کافی ہاؤس کے سامنے گاڑی روکتے دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ گاڑی لاک کر کے انہوں نے اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی تون کرہن پیچھے چل پڑی۔ صبح کی وجہ سے رونق کم تھی، پھر بھی انہوں نے نسبتاً کونے میں پڑی ٹیبل کا انتخاب کیا اور ویٹر کو کافی کا آرڈر دے کر وہ اس کی طرف مڑے جو اتنی شرافت سے بیٹھی تھی۔ ویسے ماما، مجھے حیرت ہے کہ آپ اتنی شرافت کا مظاہرہ کیسے کر رہی ہیں؟ ان کے شوخ لہجے پر وہ چونکی تھی مگر پھر نارمل ہو گئی اور بدستور خاموش رہی۔ ویٹر کے کافی رکھتے ہی انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہ انہی کی طرف متوجہ تھی۔ یہ لیں، فی الحال تو فوٹو کاپی دستیاب ہوئی ہے، وہ بھی دوسروں کے نکاح کی۔ ڈیڈی ہی مانگ کر لائے ہیں کسی سے کہ ان کی ہونے والی بہو بیگم منوا لیں جو منوانا چاہتی ہیں۔ ان کے لاڈلے اور بری طرح فریفتہ ہوئے بیٹے سے نکاح نامہ کھول کر انہوں نے اس کے سامنے پھیلایا اور خود بھی تھوڑا سا جھکے۔ امامہ کے تو گویا کاٹو تو لہو نہیں والا حال تھا۔ دل و دماغ میں بھونچال سا اٹھا ہوا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اوہ، فون پر میرا وہم نہیں بلکہ یہی تھے۔ بذات خود شرمندگی سے اس کی پیشانی حرکالود ہو گئی۔ میں کیا کچھ کرتی رہی ہوں؟ یہ پھر بھی بے چینی سے انگلیاں مروڑتی وہ سوچے گی، ان ہاتھوں پر کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ انہوں نے تھوڑا سا آگے ہو کر اپنے مضبوط گرم ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو کھولا۔ یہ گواہان، حق مہر، تعارف وغیرہ تو سبھی کرتے ہیں، اصل بات اور اصل کام تو نیچے کے پوائنٹ کا ہے۔ ویسے مجھے معلوم ہے آپ کی شرائط کیا ہوں گی۔ وہ سٹارٹ ہو چکے تھے اور نکاح نامے پر نظریں جمائے اسے تنگ کرنے کے در پہ تھے۔ آپ کو کیسے علم ہے؟ آپ کے پاس اللہ کا چراغ ہے جو میری شرائط کا پتہ ہے؟ وہ ان کی بات پر چڑھ اٹھی۔ یہ ہوئی نا بات، کیا منہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہو جیسے خدا نخواستہ کوئی گناہ کبیرہ کر رہی ہو؟ اپنا حق مانگنے والے لوگ، خصوصاً لڑکیاں، اور اسپیشلی ایک لڑکی تو میری جان ہے اور میرے ڈیڈی کی تو وہ ویسے ہی پہلی ملاقات سے چہیتی ہے۔ وہ شوخی سے گویا ہوئے وہ یکدم آپ سے تم پر آ گئے تھے اور انکشاف بھی کر رہے تھے۔ جی تو کیا شرائط ہیں ڈیئر امامہ صاحبہ؟ میری کوئی شرط نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ مسکرا اٹھے۔ میں نہ تو کم ظرف ہوں نہ ہی تنگ نظر، لہٰذا تم جو کہو گی وہ منظور ہوگا۔ البتہ جواباً میری بھی 2 شرائط ہیں۔ وہ شوخی سے گویا ہوئے۔ ان کی شرائط کا سن کر وہ چونک گئی۔ نکلے نا مرد! طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ ابھی ملنے والی خوشی کافور ہو گئی تھی۔ پوچھو گی نہیں کیا شرائط ہیں؟ انہوں نے اسے زج کرنا چاہا۔ آپ بتا دیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو وہ بڑے مطمئن ہو کر ہنسے تھے۔ میری شرط نمبر 1 یہ ہے، وہ جان بوجھ کر رکے۔
اس کی بے چینی دیکھ کر مسکرائے۔ جی تو شرط نمبر 1 یہ ہے کہ MBA مکمل کرنا ہوگا تمہیں۔ ساری رپورٹ ملی ہوئی ہے کہ میں نے MBA ادھورا چھوڑا ہوا ہے، اور دوسری شرط نہیں بلکہ درخواست ہے کہ مجھ خاکسار کی موجودہ اور اپنی مستقبل میں انشاءاللہ ہو جانے والی فرم کو نہیں چھوڑو، اور یہ استعفیٰ ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ میں پکڑا استعفیٰ پرزے کر کے اس کے کافی کے مگ میں ڈال دیا۔ اب اپنی شرائط یہاں سے پڑھ کر پوری کروا لو، یہ نہ ہو کہ بعد میں مکر جاؤں۔ آج وہ ساری سنجیدگی بھول چکے تھے۔ یا اللہ، اتنے شوق امامہ نے دل میں ان کی نظر اتاری۔ میری کوئی شرط نہیں، میرا یہ سب کچھ کہنے کا کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے وہ کیسے ضعف کا مالک ہے، اور آج مجھے خوشی ہے کہ میری یہ ضد میرا مستقبل سنوار گئی۔ ہمیشہ کی طرح سچائی سے کہتے کہتے دل کی بات بھی کہہ گئی، اور وہ سرشار ہوتے چلے گئے۔ ویسے اس فرم میں جاب نہ کرنے کی دھمکی کس لیے دی گئی تھی؟ اس کو اچانک یاد آیا۔ سچ بتانا، سچ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اب کام کرنا میرے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل مجھے دھوکہ دیتا تھا۔ نظریں جھکا کر سرخ ہو کر انکار و اقرار کرتی وہ اس سمے انہیں اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ وہ ضبط کی کڑی حد پر جا کھڑے ہوئے۔ یہ تو اٹھائیں، نکاح نامہ طے کر کے اس نے انہیں پکڑایا تو وہ ہنس دیے۔ سنو ماما، آج یہاں عہد کرو کہ ہمیشہ یوں ہی ہنستی مسکراتی سچ بولتی رہو گی، اور میرے آنے والی اس سے بے ساختہ جھجک کر ان کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا کہ وہ اگلی بات ان کی شرارت سمجھ گئی تھی۔ اٹھے پھیلتے جا رہے ہیں۔ اسے اس سوبر سے بندے کو خوش دیکھ کر اس نے بھی دل میں سکون کی لہر اترتی محسوس کی۔ چلتے ہیں، جلدی کس بات کی؟ ابھی تو ہم نے اپنی ساس امی کو بھی اطلاع دینی ہے کہ بیٹی راہ راست پر آ گئی ہے، ہمیں شکریہ سے نوازیں۔ ان کے چھیڑنے پر وہ جھینپ گئی اور چلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی کہ بہاریں ان کے تعاقب میں تھیں۔ ایک خوشخبری تو سن لو جو تمہاری نیکی ہی میں شمار ہوگی، ہم بیچارے اس نیکی میں بھی کہیں شمار نہیں ہوتے۔ سنائیں جلدی سے۔ پرس دوبارہ ٹیبل پر رکھ کر وہ پھر بیٹھ گئی۔ منیر احمد نے یاسمین کو پرپوز کیا ہے، عنقریب دونوں لائف پارٹنر بن جائیں گے، دیکھیں ہماری قسمت کب جاگے گی۔ آخر میں وہ یاسیت سے بولے تو وہ سرخ ہوگی۔ اٹھ جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ کہ یہی کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ انہوں نے اتنی بے ساختگی سے بات پوری کی تھی کہ وہ گھبرا کر نظریں جھکاتی چلی گئی کہ ہارون آج خوش رنگ پرندے ہاتھ میں پکڑے تھے اور وہ ان کے ہمراہ تھی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سی ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ناول کیسا لگا۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔